इस भंवर से, इस दलदल से निकल ही सकता है इंतखाबात के ज़रिए। और दूसरा, इंतखाबात इस नौइयत के हों जो कौम कबूल करे और जिसमें एक कौम को एतमाद हो कि मेरे वोट का वज़न है और उसकी कदर की गई है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इलेक्शंस फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन। उस पर बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं उनका हमने उनकी खिदमत में जिक्र किया। जो हमारे खदशात हैं उनका भी हमने जिक्र किया। मिसाल के तौर पर कल लाहौर में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। एक तरफ पार्टी रैली करने जा रही है और दूसरी तरफ लाहौर की इंतज़ामिया सेक्शन 144 का निफाज कर देती है, जिसका मेरी नज़र में कोई जवाज़ नहीं है। एक तरफ हमारा कारकुन शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ हम ही पर मुकदमा हो रहा है। इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। वज़ीर आला फरमाते हैं कि मैंने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो इब्तदा कीजिए ना, उनके वालिद की तरफ से जो एक FIR की ख्वाहिश है वो तो पूरी कर दीजिए। शहीद के वालिद की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए और उनके लवाहिकीन को और जो शामिल होना चाहते हैं नमाज जनाजा में उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दीजिए कि वो एक शरई फ़र्ज जो है और उसको इज्जत से रुखसत तो कर सकें, उसकी तदफीन तो हो सके मुनासिब तरीके से। तो उससे एक मैसेज जाएगा कि आप यू मीन बिजनेस। इसके साथ साथ जो आरूज की तैनाती होनी है, क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब में KPK में और एग्जीक्यूटिव आर्म जो है उससे हम न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? क्या जुडिशरी से होने चाहिए? माजी में होते रहे हैं, आज नहीं हो रहे, वजूहात क्या हैं? क्या जुडिशरी से दरख्वास्त की जा सकती है कि इस पर नज़रसानी करें और ऐसे आरोज़ आ जाएं जो कि जिसके कुछ लोगों का एतमाद बढ़ जाए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पोलिंग स्टेशन को मैन करना है, क्या पुलिस की कैपेसिटी है? नहीं है। तो क्या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपना किरदार अदा करना है? शफाफ इंतखाबात में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनने अपना किरदार अदा करना है। क्या वो तैयार हैं? अगर हैं तो वो क्या करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से उनकी मुलाकात हुई है, कंसल्टेशन हुई है। आइन एक वाज़े पैगाम दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने एक फ़ैसला सादर कर दिया है और गवर्नर KPK तारीख नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अगर वो नहीं देते, आइन शिकनी करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमसे क्या तवक्कुआत हैं? हम तो चले जाएंगे कोर्ट पे, हम तो कंटेम्प्ट फाइल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन से क्या तवक्कुआत हैं? वो डेट आएगी तो कब आएगी? ये बहुत सी इश्यूज़ पर हमने तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ एक ज़िम्मेदार जमात है और तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। बड़ी मुश्किलात का हमें सामना है। हमें माशी सूरत हाल आपके सामने है, हमारे इदारों की जो सेहत है वो आपके सामने है। इसके अंदर रहते हुए हमने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है? इमरान खान की सरबराही में और उनकी हिदायत पर हम पाकिस्तान को अव्वलियत देते हुए और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश को सामने रखते हुए, जिसकी 71% आवाम कहती है फौरी शफाफ इलेक्शन, हम उस जज्बे के साथ इंगेज करने आए हैं। और मुझे अपनी बात ख़त्म करना हूँ कहते हुए कि जो आज नशिस्त हुई है बड़े अच्छे माहौल में हुई है, बड़े तहम्मुल से उन्होंने हमारी बात सुनी है। जो उनकी जो गुफ्तगू थी और जो उन्होंने कुछ फरमाया हमने उसको नोट भी किया है और अपने चेयरमैन से उसको शेयर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन। ये एक नुकाती एजेंडा है जिसकी खातिर हमने इंगेज किया है और मैं इस नशिस्त से कम अज़ कम मुतमईन जा रहा हूँ। शुक्रिया। पहले आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि वो मुंशी है,
یہ پرانے سوالات ہیں. آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں اس سن لیں نا سوال سن لیں, جواب سن لیں. وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں, اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں. اگر ہم اس میں پڑے رہیں, میں آپ پہ کر سکتا ہوں, آپ مجھ پہ. دیکھیے انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی 1 منٹ لگے گا, لیکن کیا ہمارا آبجیکٹو آف الیکشنز اینڈ آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے, تو ہم بیونڈ جا رہے ہیں. تھینک یو. بلیٹن شروع ہو گیا یار, ہماری ایک میٹنگ. تھینک یو تھینک یو سر. اس بھنور سے, اس دلدل سے نکل ہی سکتا ہے انتخابات کے ذریعے, اور دوسرا انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے, اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے, الیکشنز فری فیئر کریڈیبل الیکشن. اس پر بات ہوئی, بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا. جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. مثال کے طور پر کل لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیتی ہے, جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے. اس کی مثال بھی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے نا, ان کے والد کی طرف سے جو ایک FIR کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے. شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے, اور ان کے لواحقین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شرعی فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکیں, اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے. تو اس سے ایک میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس. اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تعیناتی ہونی ہے, کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں KPK میں, اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں, آج نہیں ہو رہے, وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, پولنگ اسٹیشنز کو مین کرنا ہے, کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے. تو کیا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, کنسلٹیشن ہوئی ہے. آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے. سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے, اور گورنر KPK تاریخ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ نہیں دیتے, آئین شکنی کرتے ہیں, کنٹیمپٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے کیا توقعات ہیں؟ ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں, ہم تو کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے. الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں؟ وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی؟ یہ بہت سی ایشوز پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے, اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہمارے اداروں کی جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے؟ عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے, جس کی 71% عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن, ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں. اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے, بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے.
جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو انہوں نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیئرمین سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو دی آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہم نے انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں. شکریہ. یہ پرانے سوالات ہیں, آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں اس سن لیں نا, سوال سن لیں, جواب سن لیں. وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں, اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں. اگر ہم اس میں پڑے رہیں, میں آپ پہ کر سکتا ہوں, آپ مجھ پہ. دیکھیے انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی 1 منٹ لگے گا, لیکن کیا ہمارا آبجیکٹو آف الیکشنز اینڈ آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے, تو ہم بیونڈ جا رہے ہیں. تھینک یو. بلیٹن شروع ہو گیا یار, ہماری ایک میٹنگ تھی. تھینک یو, تھینک یو سر. اس بھنور سے, اس دلدل سے نکل ہی سکتا ہے انتخابات کے ذریعے, اور دوسرا انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے, الیکشنز فری فیئر کریڈیبل الیکشن. اس پر بات ہوئی, بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا. جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. مثال کے طور پر کل لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیتی ہے, جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے. اس کی مثال بھی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے, تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے نا, ان کے والد کی طرف سے جو ایک ایف آئی آر کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے, شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے, اور ان کے لواحقین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شرعی فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکیں, اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے. تو اس سے ایک میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس. اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تعیناتی ہونی ہے, کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کے پی کے میں, اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں, آج نہیں ہو رہے, وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, پولنگ اسٹیشنز کو مین کرنا ہے, کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے. تو کیا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, کنسلٹیشن ہوئی ہے. آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے, سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے اور گورنر کے بھی کہ تاریخ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ نہیں دیتے, آئین شکنی کرتے ہیں, کنٹیمپٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے کیا توقعات ہیں؟ ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں, ہم تو کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے. الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں؟ وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی؟ یہ بہت سی ایشوز پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہمارے اداروں کی جو صحت ہے
وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے. عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کی 71% عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن، ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں. اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے. جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو انہوں نے کچھ فرمایا، ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیئرمین سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو دی آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہم نے انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں. شکریہ. یہ پرانے سوالات ہیں، آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں اس سن لیں نا، سوال سن لیں، جواب سن لیں. وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں، اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں. اگر ہم اس میں پڑے رہیں، میں آپ پہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ. دیکھیے انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی 1 منٹ لگے گا، لیکن کیا ہمارا آبجیکٹو آف الیکشنز اینڈ آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے، تو ہم بیونڈ جا رہے ہیں. تھینک یو. بلیٹن شروع ہو گیا یار، ہماری ایک میٹنگ تھی. تھینک یو. تھینک یو سر. اس بھنور سے، اس دلدل سے نکل ہی سکتا ہے انتخابات کے ذریعے، اور دوسرا انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، الیکشنز فری فیئر کریڈیبل الیکشن. اس پر بات ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا. جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. مثال کے طور پر کل لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیتی ہے، جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے. اس کی مثال بھی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے نا. ان کے والد کی طرف سے جو ایک ایف آئی آر کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے. شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے اور ان کے لواحقین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شرعی فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکیں، اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے. تو اس سے ایک میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس. اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تعیناتی ہونی ہے، کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کے پی کے میں اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں، آج نہیں ہو رہے، وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پولنگ اسٹیشنز کو مین کرنا ہے، کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے. تو کیا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کنسلٹیشن ہوئی ہے. آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے. سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے اور گورنر کے پی کے تاریخ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ نہیں دیتے، آئین شکنی کرتے ہیں، کنٹیمپٹ کرتے ہیں،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم سے کیا توقعات ہیں. ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں, ہم تو کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے. الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں, وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی. یہ بہت سی ایشوز پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہمارے اداروں کی جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے. عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے, جس کی 71% عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن, ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں. اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے, بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے. جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو انہوں نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیئرمین سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو دی آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہم نے انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں. شکریہ. یہ پرانے سوالات ہیں, آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں سن لیں نا, سوال سن لیں, جواب سن لیں. وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں, اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں. اگر ہم اس میں پڑے رہیں, میں آپ پہ کر سکتا ہوں, آپ مجھ پہ. دیکھیے انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی 1 منٹ لگے گا, لیکن کیا ہمارا آبجیکٹو آف الیکشنز اینڈ آبجیکٹو آف فری فیئر کریڈیبل الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے, تو ہم بیونڈ جا رہے ہیں. تھینک یو. بلیٹن شروع ہو گیا یار, ہماری ایک میٹنگ. تھینک یو. تھینک یو سر. اس بھنور سے, اس دلدل سے نکل ہی سکتا ہے انتخابات کے ذریعے, اور دوسرا انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے, الیکشنز فری فیئر کریڈیبل الیکشن. اس پر بات ہوئی, بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا. جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. مثال کے طور پر کل لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیتی ہے, جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے. اس کی مثال بھی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے, تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے نا, ان کے والد کی طرف سے جو ایک FIR کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے, شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے, اور ان کے لواحقین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شرعی فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکیں, اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے. تو اس سے ایک میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس. اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تعیناتی ہونی ہے, کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں KPK میں, اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں, آج نہیں ہو رہے, وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے,
پولنگ اسٹیشنز کو مین کرنا ہے، کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے، نہیں ہے، تو کیا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیا وہ تیار ہیں، اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کنسلٹیشن ہوئی ہے، آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے، سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے، اور گورنر کے بھی کہ تاریخ نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے، اگر وہ نہیں دیتے، آئین شکنی کرتے ہیں، کنٹیمپٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم سے کیا توقعات ہیں، ہم تو چلے جائیں گے کورٹ پہ، ہم تو کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے، الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں، وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی۔ یہ بہت سی ایشوز پر ہم نے تبادلہ خیال کیا۔ تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے، اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارے اداروں کی جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کی 71% عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن، ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں۔ اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے، جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو انہوں نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے، اور اپنے چیئرمین سے اس کو شیئر بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو دی آبجیکٹو آف فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن۔ یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر ہم نے انگیج کیا ہے، اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں۔ شکریہ۔ یہ پرانے سوالات ہیں، آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں سن لیں نا، سوال سن لیں، جواب سن لیں۔ وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں، اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں۔ اگر ہم اس میں پڑے رہیں، میں آپ پہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ، دیکھیے انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی 1 منٹ لگے گا، لیکن کیا ہمارا آبجیکٹو آف الیکشنز اینڈ آبجیکٹو آف فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے، تو ہم بیونڈ جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بلیٹن شروع ہو گیا یار، ہماری ایک میٹنگ تھی۔ تھینک یو، تھینک یو سر۔ اس بھنور سے، اس دلدل سے نکل ہی سکتا ہے انتخابات کے ذریعے، اور دوسرا انتخابات اس نوعیت کے ہوں جو قوم قبول کرے، اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، الیکشنز فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن۔ اس پر بات ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا، جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر کل لاہور میں جو کچھ ہوا، پوری قوم نے دیکھا، ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیتی ہے، جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے نا، ان کے والد کی طرف سے جو ایک ایف آئی آر کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے، شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے، اور ان کے لواحقین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شرعی فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکیں، اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے، تو اس سے ایک میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو
आर की तैनाती होनी है।